मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। आज 28 रमज़ान है, हफ़्ते का रोज़ है और लंदन में इमसाक है 3:06। और नाज़रीन, आपको हमारे फॉर्मेट का तो इल्म है ही। हमारा नंबर कुछ देर में ही स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया जाएगा। आप आ सकते हैं हमारे प्रोग्राम में। अमूमन आप सवाल करते हैं बज़रिया फ़ोन और जवाब हमारे फ़ोरम की तरफ से आपको दिए जाते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फ़ज़ाइल कुरान। और फ़ज़ाइल कुरान पर गुफ्तगू करने के लिए हमने अपने स्टूडियोज़ में जिनको दावत दी है वो हैं जनाब अल्लामा मोहम्मद असग़र यज़दानी साहब। हम आपको अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और आपकी खिदमत में सलाम अर्ज़ करते हैं। तो जैसा कि आज का मौजू हमारा फ़ज़ाइल कुरान है, तो हम चाहेंगे कि उन अहादीस से जो कि पैगम्बर गिरामी से मनक़ूल हैं, चाहेंगे कि कुरान के फ़ज़ाइल पे इस पर गुफ्तगू आप कुछ फरमाएँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु अला अहलिहा, अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिही बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। सदक़ल्लाहुल अलियुल अज़ीम। मुफ्ती साहब, गुजारिश ये है कि ये माह मुबारक का आखिरी अशरा कुरान हकीम के हवाले से इसकी खुसूसियत है कि इस अशरे में कुरान हकीम का ज़रा बहार कुरान आ जाती है। कुरान के हवाले से ज़्यादा गुफ्तगू की जाती है। ये रस्म भी है इसलिए भी कि लैलतुल क़द्र भी इसी आखिरी अशरे में है। 21 की रिवायात, 23 की रिवायात और फिर बरादरान के यहाँ ज़्यादा मौसक जो है वो 27वीं की रात जो है वो बनती है, जो ज़ाहिरन आज की शायद रात है। ये 27वीं की रात जो है वो बरादरान के यहाँ लैलतुल क़द्र की रात है, जबकि शिया 21 और 30 को जो है वो ज़्यादा तरजीह देते हैं, बल्कि 23 की ज़्यादा तरजीह है। लैलतुल क़द्र की अज़मत इसलिए है कि इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़द्र। इस कुरान हकीम को हमने लैलतुल क़द्र में नाजिल किया। जिस रात में कुरान हकीम को नाजिल किया गया वो रात 1000 महीनों से बेहतर करार दे दी गई। कुरान हकीम की अज़मत इससे ही बड़ी वाज़ेह हो जाती है कि कुरान हकीम जिस रात को नाजिल होता है क़ल्ब मुस्तफ़ा पे, वो रात ही अज़मतों की इंतहा को पहुँच जाती है। लिहाजा यकीनी तौर पे कुरान हकीम की एक अज़मत है जिसके नुज़ूल की वजह से। और फिर कुरान हकीम के बारे में ये भी कहा जाता है कि अगर इसको हम पहाड़ों पे नाजिल करते तो पहाड़ रेज़ा रेज़ा हो जाते। कुरान हकीम के अल्फाज हैं कि ये पहाड़ जो हैं वो रेज़ा रेज़ा हो जाते। ये क़ल्ब मुस्तफ़ा की अज़मत है कि जिसने इस कुरान हकीम को बर्दाश्त किया और कुरान हकीम को अपने अंदर। फिर पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ख़ुद जब कुरान हकीम की अज़मत को बयान फरमाते हैं, बल्कि ऐसे लोगों को कि जो अहले कुरान हैं। अच्छा, अहले कुरान से भी मुराद एक मरतबा तो हामिले कुरान, यानी ये कहा जा सकता है कुरान पढ़ने वाले। एक अहले कुरान से भी मुराद जो है वो पैगंबर और पैगंबर गिरामी की आले पाक है कि जो हकीकी मानों में कुरान के हामिल हैं। अहले कुरान के बारे में पैगंबर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि अहलुल कुरान फ़ी आला दर्जत मिनल आदमीयीन। अहले कुरान जो हैं वो आम इंसानों से आला दर्जे पे फ़ाइज़ होंगे, उनमें से सबसे अज़ीम दर्जे पे फ़ाइज़ होंगे। मा खलन नबीयीना वल मुरसलीना, अलबत्ता अम्बिया और मुरसलीन को छोड़ के नबियों से नीचे दर्जा होगा। और नबियों से ज़ाहिर है कि ऊपर दर्जा अहले कुरान का उन लोगों का कि जो हामिलाने कुरान हैं और कुरान जो है उसको पढ़ते हैं, उनका दर्जा अम्बिया और रसूल के बाद होगा। अब जब हम कहते हैं कि अम्बिया और रसूल के बाद होगा तो इसका मतलब ये कि अम्बिया और रसूल के बाद जो शख्सियतें आती हैं
وہ یقینی طور پہ محمد و آل محمد اعلیٰ درجے پہ ہیں، اور پھر اس کے بعد درجہ بدرجہ جو بھی قرآن جو ہے اس کو پڑھتا ہے، اس کو سمجھتا ہے، اس پہ عمل کرتا ہے، وہ یقینی طور پہ اہل قرآن میں سے شمار ہوتا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اہل قرآن کو ضعیف نہ سمجھا کرو، اہل قرآن کی تحقیق نہ کیا کرو، تحقیر نہ کیا کرو، اہل قرآن کے حقوق جو ہیں ان کو بھی کم نہ سمجھا کرو۔ فَإِنَّ لَهُم مِّنَ اللَّهِ لَمَقَامًا، اہل قرآن کے لیے اللہ کے نزدیک بہت بڑا درجہ ہے، بہت بڑی عظمت ہے۔ تو جن لوگوں کو اللہ رب العزت اتنی عظمت عطا کرے، بندوں کو بھی چاہیے کہ ان کے حقوق کا خیال رکھیں، ان کی تعظیم کریں، ان کا احترام کریں، اور یقینی طور پہ کسی طرح سے بھی ان کی تحقیر جو ہے وہ نہ کریں۔ یہ عظمت ان کو حاصل ہے اس لیے کہ وہ اہل قرآن ہیں، یعنی قرآن جن کے پاس ہوتا ہے، قرآن کو جو سمجھتے ہیں، قرآن پہ جو عمل کرتے ہیں، جو حامل قرآن ہوتے ہیں، خالق حقیقی اس قرآن کی وجہ سے ان کو بھی عظمت عطا کر دیتا ہے۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک فرمان، من قرأ 10 آیات فی لیلۃ، جو کوئی بندہ کسی ایک رات میں 10 آیات کو پڑھتا ہے، لم یکتب من الغافلین، اسے غافلین میں شمار نہیں کیا جاتا، کہ جو صرف 10 آیات کو پڑھتا ہے۔ تھوڑی سی روایت لمبی ہے، اگر آپ اجازت دیں تو، ومن قرأ 50 آیۃ، وہ بندہ کہ جو ایک رات میں 50 آیات کو پڑھتا ہے، کتبہ من الذاکرین، تو اسے اللہ کے ذاکروں میں سے شمار کیا جاتا ہے، اسے ذکر خدا کرنے والوں میں سے شمار کیا جاتا ہے۔ پھر ارشاد پیغمبر ہوتا ہے، وَمَنْ قَرَأَ 100 آیَةٍ، وہ بندہ کہ جو کسی رات کو 100 آیتوں کی تلاوت کرتا ہے، کوتبہ من القانتین، اسے اللہ کے شکر گزار بندوں میں سے، اللہ کے فرما بردار بندوں میں سے اس کو لکھ دیا جاتا ہے۔ پھر پیغمبر گرامی فرماتے ہیں، ومن قرأ 100 آیتٍ، وہ بندہ کہ جو کسی رات کو 200 آیتیں پڑھتا ہے، کوتبہ من الخاشعین، اس کو اللہ کے خشوع و خضوع کرنے والے بندوں میں شمار کیا جاتا ہے جو 200 آیات کو پڑھتا ہے۔ پھر ابھی روایت جو ہے وہ آگے بڑھ رہی ہے، اور پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں کہ جو کسی رات کو قرآن حکیم کی 300 آیتیں پڑھتا ہے، کوتبہ من الفائزین، وہ فائز لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے، وہ کامیاب لوگوں میں سے شمار ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت اس کو فائزین کی لسٹ میں لکھ دیتے ہیں۔ اور جو بندہ 500 آیات کو پڑھتا ہے، پیغمبر گرامی ارشاد فرماتے ہیں، کوتبہ من المجتہدین، اس کو مجتہدین میں شمار کیا جاتا ہے جو 500 آیت قرآن حکیم کی ہر رات جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے، وَمَنْ قَرَأَ 1000 آیَةٍ، وہ بندہ کہ جو ہر رات کو 1000 آیت یا کسی رات کو 1000 آیت پڑھتا ہے، اللہ رب العزت اس کے لیے ایک قنطار لکھ دیتا ہے۔ اب قنطار کسے کہتے ہیں؟ وَالْقِنْطَارُ 500,000 مسکال ذهبا، جو 500,000 مسکال، 500,000 یعنی 500,000 مسکال جو ہیں وہ ہیں سونے کے۔ والمسکال 24 قراتن، اور ایک مسکال جو ہے وہ تقریباً 24 قرات کیا ہوتا ہے؟ اصغرها مثل حبل احد، وہ ایک قرات جو ہے یہاں پہ جو مراد ہے ان میں سے سب سے چھوٹا جو ہے وہ احد پہاڑی جتنا ہوگا، اور پھر وہ 24 جو ہیں وہ بڑھیں گے، اگر 24 کیا جاتا ہے تو وہ ایک مسکال بنے گا، اور پھر وہی مسکال کو اگر آگے لے جاتے ہیں اور وہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ 500,000 یہ جو ہے وہ قنطار اس کے لیے لکھ دیا جاتا ہے کہ جو 1000 آیت کو
جو ہے وہ پڑھتا ہے۔ یقینی طور پہ وَأَكْبَرُهَا مَا بَيْنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، پیغمبر گرامی فرماتے ہیں کہ چھوٹا سا چھوٹا تو ان کا احد پہاڑی جتنا ہوتا ہے، اور ان میں سے جو بڑا قنطار ہے اس کو آپ یوں سمجھ لیجئے کہ زمین و آسمان کی جتنا پھیلاؤ ہے اس جتنا وہ جو ہے وہ بن جاتا ہے کہ جو بندہ 1000 رکعت کو ایک رات میں پڑھتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ تو پیغمبر گرامی سے جو منقول احادیث تھی اس میں سے کچھ آپ نے بیان فرمائی۔ اب ہم چلیں گے کہ کچھ احادیث جو کہ کچھ اقوال یعنی معصومین کی طرف، کہ اور شروع کریں گے اس میں جناب امیر المومنین علیہ السلام سے اور باقی اور جو ائمہ سے آپ گفتگو فرمانا چاہیں فضائل قرآن کے حوالے سے۔ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام، ویسے ہمارا نقطہ نظر تو سارے ائمہ کے بارے میں یہ ہے کہ ائمہ جو کچھ بھی بیان کرتے ہیں وہ علم پیغمبر ہوتا ہے، پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے منتقل ہوتا ہے وہ ائمہ میں، اور خاص طور پہ حضرت علی علیہ السلام کے حوالے سے تو یقیناً یہ بات جو ہے وہ کہی جا سکتی ہے، اور خود امیر المومنین نے بھی نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا کہ میری تربیت جو ہے وہ پیغمبر گرامی نے کی، اور میرے لیے پیغمبر گرامی ہر روز علم کا ایک علم جو ہے وہ بلند کیا کرتے تھے، اور پیغمبر گرامی نے مجھے اس طرح علم دیا جس طرح کہ پرندہ اپنے بچے کو غذا دیتا ہے۔ اب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر المومنین کو جو علم دیا، اب جو امیر المومنین بھی بیان فرمائیں گے اور باقی ائمہ بھی جو بیان فرمائیں گے وہ بھی بنیادی طور پہ پیغمبر ہی کا علم جو ہے وہ ہوگا اور پیغمبر ہی کا فرمان جو ہے وہ ہوگا۔ لہٰذا سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام نے اس بات کی طرف توجہ دلاتے ہوئے کہ گھروں میں قرآن حکیم جو ہے وہ پڑھنا چاہیے۔ ایک مرتبہ یہ ہے کہ بسا اوقات لوگ قرآن حکیم کو، میں تو اس بات کا قائل ہوں کہ قرآن حکیم کو جس طرح سے بھی پڑھا جائے اس کا ثواب ہے، لیکن قرآن حکیم کو اگر سمجھ کے پڑھا جائے، یعنی قرآن صرف ثواب کی کتاب نہیں بلکہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے، اور چونکہ انسانیت کی ہدایت کی کتاب ہے لہٰذا ضروری ہے کہ اس کو سمجھ کے پڑھا جائے، اور اس لیے پڑھا جائے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں انقلاب پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگیوں میں تبدیلی پیدا کرنا ہے، ہم نے اپنی زندگیاں جو ہیں وہ قرآن کے مطابق کرنا ہے۔ لہٰذا جب معصوم فرماتے ہیں کہ گھروں میں قرآن پڑھا کرو تو اس کا یقینی طور پہ اگر آپ صرف قرآن کو بغیر ترجمے کے بھی پڑھتے ہیں تو اس کا ثواب تو یقینی طور پہ اپنے طور پہ موجود ہے، لیکن اگر سمجھ لیا جائے، اگر جو ہے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کر لیا جائے تو یوں سمجھیے کہ یہ سونے پہ سہاگا ہو جاتا ہے، یہ اور زیادہ اس کی عظمت جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے۔ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا ایک فرمان میرے سامنے ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں البیت الذی یقرأ فیہ القرآن، وہ گھر کہ جس گھر میں قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، وَيُذْكَرُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ فِيهِ، اور اللہ رب العزت کا اس گھر میں ذکر کیا جاتا ہے، قرآن پڑھا جاتا ہے اور ذکر خدا کیا جاتا ہے، تو تُكْسَرُ برکتہ، اس کی برکتیں جو ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، اس گھر کی برکتیں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں، وَتَحْضُرُهُ الْمَلَائِكَةُ، اور جب قرآن پڑھا جاتا ہے تو جس گھر میں قرآن پڑھا جائے اس میں فرشتے جو ہیں وہ حاضر ہوتے ہیں، فرشتے اس گھر میں، فرشتوں کا نزول ہوتا ہے اس گھر میں کہ جس گھر میں قرآن حکیم جو ہے وہ پڑھا جاتا ہے۔ اور پھر معصوم فرماتے ہیں وَتَحْجُرُهُ الشَّيَاطِينُ، قرآن پڑھا جائے تو اس گھر سے شیطان چلے جاتے ہیں، شیطان اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اب قرآن حکیم پڑھنے کا فائدہ یہ کہ فرشتوں کا نزول ہوتا ہے، شیطان جو ہے وہ اس گھر کو چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، اور پھر معصوم فرماتے ہیں کہ وہ گھر کہ جس میں قرآن حکیم پڑھا جاتا ہے وہ گھر جو ہے لأہل السماء کما تضیء الکواکب لأہل الارض، جس طرح زمین پہ رہنے والے لوگوں کے لیے ستارے چمکتے ہیں نا، آسمان پہ رہنے والوں کے لیے وہ گھر ستاروں کی طرح چمکتا ہے۔ اہل آسمان جب نظر کرتے ہیں زمین کی طرف تو انہیں وہ گھر جو ہیں وہ نور کی وجہ سے اس طرح چمکتے ہوئے نظر آئیں گے کہ جیسے ستارے ہوتے ہیں۔ سرکار حضرت امیر المومنین علی علیہ السلام کا فرمان۔ پھر فرماتے ہیں
حضرت کہ وہ گھر کے جس میں قرآن نہیں پڑھا جاتا اور جس میں ذکر خدا نہیں کیا جاتا، اس گھر کی برکتیں ختم ہو جاتی، اس گھر میں برکتیں جو ہیں وہ نہیں رہتی ہیں، اور اس گھر میں اور کیا ہوتے ہیں کہ وہاں سے فرشتے ہجرت کر جاتے ہیں اور وہاں پہ شیطان جو ہے وہ ڈیرے ڈال لیتے ہیں۔ اب یہ ہماری اپنی مرضی ہے کہ ہم شیطان کے ڈیرے ڈالنا چاہتے ہیں اپنے گھروں میں، یا اپنے گھروں میں فرشتوں کا نزول چاہتے ہیں۔ مولا امیر المومنین فرماتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے گھروں میں فرشتوں کا نزول ہو اور شیطان جو ہے وہ آپ کے گھروں سے بھاگ جائیں، تو اپنے گھروں میں قرآن جو ہے اس کو پڑھا کریں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے خیال میں ایک کالر ہیں تو ان کو شامل کریں گے آپ کی اجازت سے۔ اپنے پروگرام کے پہلے کالر، جی اپنے پروگرام کے پہلے کالر کو شامل کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ جی کہاں سے سسٹر؟ بول رہی ہوں، مجھے مولانا صاحب سے پوچھنا تھا کہ جیسے ابھی مولانا صاحب اپنا علم ہم لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اور جیسے کوئی انسان تلاوت قرآن پاک میں مصروف ہے یا دعا مناجات میں، تو کیا بہترین عمل ہے؟ کیونکہ اگر ہم پڑھ رہے ہیں تو ادھر مولانا صاحب کی بھی گفتگو سن رہے ہیں، ادھر پڑھ بھی رہے ہیں، تو کیا کرنا چاہیے انسان کو کہ کس چیز پہ توجہ زیادہ دے، مولانا صاحب کی گفتگو پہ یا پڑھائی، یا دونوں کاموں پہ؟ اور دوسرا ایک یہ سوال ہے کہ جیسے نماز شب میں ہم جو 2 رکعت نماز شب پڑھتے ہیں تو اس میں دعائے قنوت کیوں نہیں پڑھی جاتی؟ کیونکہ انسان اپنی روٹین میں پڑھ رہا ہوتا ہے تو کبھی کبھی غلطی سے وہ دعائے قنوت بھی پڑھ لی جاتی ہے، جیسے میرے سے اکثر کبھی کبھی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اگر پڑھ لی جائے تو یاد آئے تو جب پڑھنے لگتے ہیں، تو اس میں کیا ہو سکتا ہے؟ بہت شکریہ، بہت اچھا ماشاء اللہ پروگرام ہوتے ہیں، بہت کچھ ہمارے تک پہنچ رہا ہے۔ اللہ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ آپ شامل ہوئے پروگرام میں۔ 2 سوال کیے انہوں نے۔ پہلا تو انہوں نے کیا کہ جیسے کہ میں سمجھتا ہوں کہ ظاہر سی بات ہے قرآن حکیم کا پڑھنا، سمجھ کے پڑھنا، اس کی بہت زیادہ اہمیت ہے، اور یہ تو نہیں ہم کہہ سکتے کہ قرآن چھوڑ کے ہماری بات جو ہے وہ سنی جائے، لیکن یہ یقینی بات ہے کہ چونکہ ہم بھی معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کے فرامین اور قرآن کی طرف متوجہ کر رہے ہیں، ایک بندہ پہلے ہی قرآن کی طرف متوجہ ہے تو اس کی تو میں سمجھتا ہوں کیا بات ہے۔ اور بعض اوقات علماء مطلب ایک حدیث بھی اس کے الفاظ جو ہیں وہ ہمارے ذہن میں آ رہے ہیں کہ ایک اہل علم کے پاس بیٹھنا جو ہے، وہ مذاکرہ کرنا جو ہے، اس کے ساتھ مسائل کو سمجھنے کے لیے اس کی طرف توجہ کرنا جو ہے، وہ کئی عبادتوں سے بہتر ہے، اس لیے کہ وہاں پہ ذہن جو ہے وہ کھلتا ہے ایک عالم دین کی گفتگو سننے سے، اور اس سے جو ہے وہ بندے کی جہتیں جو ہیں وہ کئی ایک مرتب ہوتی ہیں۔ لہٰذا میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر وہ گفتگو سن رہی ہیں تو پھر ان کو گفتگو ہی سننا چاہیے، قرآن حکیم جو ہے اس کو بعد میں پڑھ لیں، لیکن اگر قرآن حکیم وہ پڑھنا چاہتی ہیں یا کوئی بھی شخص جو ہے وہ پڑھنا چاہتا ہے تو یقیناً یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ وہ قرآن حکیم کو چھوڑ دے، ہم اس حوالے سے تو جو ہے وہ نہیں عرض کر سکیں گے۔ ٹھیک ہے سر، کہ دوسرا ایک سوال تھا جو کہ پھر اس کے بعد ایک کالر بھی ہولڈ پر ہیں کہ وہ قنوت کا بنیادی طور پہ اس میں عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ نماز لینے کا بات پڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم جناب، کیسے ہیں سر؟ ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک ٹھاک۔ کون صاحب وہ کہاں سے؟ غضنفر علی بول رہا ہوں سر، لیسٹر سے۔ غضنفر علی صاحب لیسٹر سے، فرمائیے۔ سر وہ علامہ صاحب کو خدمت میں اسلام میرا، اور ایک بات پوچھنی تھی۔ جی پوچھیں۔ تو جی آپ اپنے ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے، آپ ڈائریکٹ جی ہاں فون پہ گفتگو کیجیے۔ جی بہت شکریہ۔ اچھا، وہ پوچھنا تھا کہ جب ہم دو نمازیں پڑھ سکتے ہیں جیسے ظہر اور عصر، اور اس کے بعد بھی جیسے، تو یہ 2 نمازوں کے بیچ میں ہمیں وقفہ کرنا چاہیے کہ ساتھ میں ہی پڑھ لینی چاہیے؟ ٹھیک ہے۔ اور دوسرا کہ حضور نے اپنے زمانے میں 2 نمازیں اکٹھی پڑھی؟ ٹھیک ہے، جواب دیتے ہیں آپ کو انشاءاللہ۔ بہت شکریہ۔ جہاں تک وہ میں عرض کروں کہ بعض اوقات اس بات کو سمجھنا چاہیے کہ وہ جو ہماری بہن نے سوال کیا تھا
اللہ رب العزت نے ہم سے اپنی اطاعت کا تقاضا کیا ہے، ٹھیک ہے، اور اطاعت کا تقاضا کا مطلب یہ ہے کہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام نے جیسے عبادت کا طریقہ بیان کیا ہے، عبادت کو اسی طرح سے پڑھنا چاہیے۔ ٹھیک ہے، شریعت کے احکام کے علل و اسباب کیا ہیں، یہ ہم پوری طرح سے آگاہ نہیں ہیں۔ بعض اوقات بعض چیزوں کی طرف ہم متوجہ ہو جاتے ہیں جو معصومین نے بیان فرمائیں، اور بعض چیزیں ایسی ہیں کہ جن کو بیان نہیں کیا گیا۔ مصلحت کیا ہے، اس کو ہم نہ بھی سمجھتے ہوں تو نماز کو اپنی مرضی سے نہیں پڑھنا ہے، جیسے معصوم نے بیان کیا ہے ایسے ہی پڑھنا ہے۔ چونکہ وہ نماز تہجد کی 2 رکعت جو ہیں اس میں قنوت کو بیان نہیں کیا گیا، لہٰذا وہاں پہ قنوت جو ہے اس کو نہیں پڑھنا چاہیے۔ لیکن اگر بھول کے پڑھ لی گئی ہے تو وہ کوئی حرج بھی نہیں ہے، اپنے طور پہ اس کو قنوت کا حصہ، قنوت کو اس نماز کا حصہ جو ہے وہ نہیں بنانا چاہیے۔ پڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی سسٹر فرمائیے، کہاں سے؟ جی میں فرانس سے کال کر رہی ہوں۔ جی کہاں سے؟ بول دیا ہے۔ میں نے استخارہ کروانا تھا، میں اس پروگرام میں استخارہ کروا سکتی ہوں؟ استخارہ آپ اس پروگرام کے بعد کال کر لیجئے تو آپ فوراً بعد، جی ہاں فوراً بات کر لیجئے، کیونکہ پھر سحری کا بھی ٹائم کم ہوتا ہے۔ جیسے ہی پروگرام ختم ہوگا 2 بجے، اس کے بعد آپ فوراً کال کر لیں اسی نمبر کے اوپر، تو آپ کو جو ہے وہ انشاءاللہ استخارہ آپ کا کروا دیں گے۔ جی شکریہ، آپ شامل ہوئی پروگرام میں۔ اچھا، دوسرے ہمارے غضنفر علی صاحب کے 2 سوال تھے، ایک ظہر و عصر، انہوں نے کہا کہ کیا اس کے بیچ میں وقفہ کرنا ضروری ہے؟ بنیادی طور پہ اس بات کو کئی مرتبہ ہم بیان کر چکے، ظہر عصر اور مغرب و عشاء، ان کے وقت جو ہیں وہ ہمارے یہ ہیں کہ زوال آفتاب کے فوراً بعد 4 رکعت کا وقت جو ہے وہ مخصوص ہے ظہر کے ساتھ، اور غروب آفتاب سے پہلے 4 رکعت کا وقت جو ہے وہ مخصوص ہے عصر کے ساتھ۔ وہاں ظہر نہیں ہو سکتی، یہاں پہلے عصر نہیں ہو سکتی، اس کے بعد درمیانی وقت جو ہے وہ مشترک ہے، اور اس میں دونوں نمازیں جو ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ پڑھی جا سکتی ہیں کسی وقت بھی۔ اب جب ہم نے کہا کہ 4 رکعت کا مخصوص وقت ہے ظہر کے ساتھ، تو 4 رکعت جب پڑھ لیں تو اس کے فوراً بعد اب وقت مشترک ہے، اس کے فوراً بعد بھی آپ پڑھنا چاہیں تو نماز عصر کو، اور اسی طرح مغرب و عشاء جو ہے اس کو بھی مغرب پڑھ کے عشاء کا وقت جو ہے وہ ہو جاتا ہے، اس کو پڑھنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بہتر یہ ہے کہ ایک نماز پڑھیں، اس کے بعد تھوڑی سی تعقیبات کریں، تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، دعا پڑھیں، کوئی اور ذکر اذکار کر لیں، اور کرنے کے بعد پھر دوسری نماز پڑھیں گے تو یہ بہتر طریقہ ہے۔ لیکن اگر یکے بعد دیگر بھی پڑھنا چاہتے ہیں تو یقیناً پڑھ سکتے ہیں۔ دوسرا سوال ان کا یہ تھا کہ کیا پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی پڑھا؟ تو یقینی سی بات ہے کہ اگر پیغمبر گرامی نہ پڑھتے ہوتے تو معصومین ہمیں کبھی اس طرح سے بیان نہ کرتے۔ یہ تو بات ہمارے ہاں ہے، برادران کے ہاں جو سیاہ ستہ ہے اس میں ابن ماجہ میں بھی یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے، یعنی سیاہ ستہ میں یہ روایت موجود ہے کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صحابی فرماتے ہیں کہ انہوں نے ظہر اور عصر کو اکٹھا پڑھا، مغرب و عشاء کے کو اکٹھا پڑھا، بغیر کسی سبب کے، بغیر کسی بارش کے، بغیر کسی خوف کے، ایسے ہی پیغمبر گرامی نے نمازوں کو اکٹھا پڑھا تھا۔ سبحان اللہ۔ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے بیٹا؟ میرا نام قاسم ہے اور میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی تھوڑا سا اونچا آپ اگر بولیں، تھوڑا سا لاؤڈ بولیں، آواز بہت کم آ رہی ہے آپ کی۔ میرا نام قاسم نجاز ہے، میں لندن سے بول رہا ہوں۔ جی قاسم اجاز بیٹا فرمائیے۔ میرا سوال تھا کہ کوئی شیعہ لوگ تشہد میں علی ولی اللہ پڑھتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ اور اگر ہم نماز میں پڑھتے ہیں تو پھر ہم تشہد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ نماز میں پڑھتے ہیں میں مطلب ہے کہ ہم اگر ہم اذان میں پڑھتے ہیں تو پھر تشہد میں کیوں نہیں پڑھتے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، شکریہ شکریہ۔ کیونکہ اذان و اقامت میں وہ کہہ رہے ہیں کہ گواہی دی جاتی ہے، تو تشہد میں
کیوں نہیں دے سکتے؟ نماز امور تعبدی میں سے ہے، اور امور تعبدی کا مطلب یہ کہ جیسے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے نماز کو اسی طرح سے پڑھنا ہے۔ پیغمبر گرامی فرماتے ہیں صلو کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح سے پڑھو جس طرح سے تم نے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ تو اب نماز پیغمبر دیکھنا پڑے گی کہ پیغمبر گرامی نے نماز کیسے پڑھی تھی۔ کوئی شک نہیں اس میں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے بعد معصومین علیہم الصلاۃ والسلام تا امام زمانہ جل اللہ فرجہ الشریف، ان میں سے سب کی نماز آپ دیکھ لیں، اور پھر ائمہ معصومین علیہم الصلاۃ والسلام سے لے کے آج تک کے مجتہدین یعنی آیت اللہ رہبر اور آیت اللہ سیستانی، ان تک کوئی بھی نماز میں تشہد میں اشہد ان علی ولی اللہ نہیں پڑھتا۔ پیغمبر گرامی سے لے کے امام زمانہ اور امام زمانہ کے نائب اول سے لے کر اب تک کے مجتہدین تک جو بھی نماز پڑھتے ہیں وہ خود نہیں پڑھتے۔ اب سوال دوسرا ہے، وہ سوال یہ ہے کہ بعض احباب مجتہدین سے سوال کرتے ہیں کہ کیا ہم پڑھ سکتے ہیں، ہماری نماز باطل ہوگی یا ہماری نماز باطل نہیں ہوگی؟ تو یہاں پہ مجتہدین کے دو طبقات موجود ہیں۔ بعض کہتے ہیں کہ پڑھنا نہیں چاہیے نماز میں، اور بعض نے یہ اگر کہا کہ جائز ہے، تو اب صورتحال یہ بنتی ہے کہ جس کا مجتہد جو کہتا ہے وہ اپنے مجتہد کے فتوے پہ عمل کرے۔ مجتہد کسی اور کا فتویٰ دے اور آپ اس پہ عمل نہیں کر سکتے، آپ نے جس کی تقلید کی ہے آپ کو اسی کے فتوے پہ عمل کرنا ہے۔ رہی یہ بات کہ ہم کیوں نہیں کرتے اور کیوں مطلب تشہد میں اذان و اقامت میں کہتے ہیں تو تشہد میں کیوں نہیں کہتے؟ پیغمبر گرامی اور معصومین علیہم الصلاۃ والسلام کی طرف سے اذان میں اجازت ہے، جبکہ نماز میں اس طرح سے اجازت موجود نہیں۔ چونکہ بڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف۔ السلام علیکم، میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی ہے لائن۔ اچھا، تو یہ تو کالرز کا جو سوالات تھے وہ تو تقریباً آپ نے تمام کے جواب دے دیے۔ تو ہم چلتے ہیں اور بڑھتے ہیں، اس پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں کہ تحریف کا کیا معنی ہے، کیا مفہوم ہے تحریف کا؟ قرآن حکیم کے حوالے سے جب بھی بحث کی جاتی ہے، لینا چاہتے ہیں کال تو لے لیں آپ۔ جی السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی میرے خیال سے ڈراپ ہو گئی، آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں ہمارے پروگرام میں، لائیو نمبرز ہماری اسکرین پہ ڈسپلے ہو رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، چونکہ قرآن حکیم بہار قرآن، میں نے عرض کیا کہ بہار قرآن کا یہ عشرہ ہے، اور اس عشرے میں قرآن حکیم، ویسے تو پوری زندگی قرآن کو سمجھنا چاہیے، قرآن حکیم جو ہے اس پہ میں نے عرض کیا کہ اس کو سمجھنا چاہیے، سمجھ کے اس پہ عمل کرنا چاہیے۔ یہ کتاب صرف ثواب کی خاطر نہیں ہے، یہ مردوں پہ پڑھنے کے لیے نہیں ہے، یہ بچیوں کو صرف جہیز میں دینے کے لیے نہیں ہے، یہ بچیوں کو اور بچوں کو جو ہے وہ قرآن کے نیچے سے گزارنے کے لیے نہیں ہے، یہ فوجیوں کو جہاد پہ بھیجنے کے لیے صرف اس کے نیچے سے گزار دیا جائے، یا اس کو دم درود کی کتاب جو ہے وہ نہ بنا لیا جائے، بلکہ یہ کتاب عمل ہے۔ وہ ہمارے ہاں ایک نعرہ بھی چلتا ہے کہ قرآن وہ کتاب ہے جو درس انقلاب ہے۔ اگر ہم واقعاً اپنی زندگیوں میں انقلاب برپا کرنا چاہتے ہیں تو قرآن حکیم بہترین، یعنی قرآن حکیم ہی وہ کتاب ہے کہ جس سے انقلاب جو ہے وہ برپا ہو سکتا ہے۔ لہٰذا چونکہ بہار قرآن کا جو ہے وہ مہینہ عشرہ ہے، اور قرآن حکیم کے حوالے سے مختلف قسم کے سوالات، مختلف قسم کے اعتراضات ملت اسلامیہ کے فرقۂ مختلف جو ہیں وہ ایک دوسرے پہ کرتے رہتے ہیں،
तान व तशनी का चूँकि दौर आता जाता रहता है, मुनाजरे का दौर जो है वो आता जाता है, तो एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए, अपने आप को हक साबित करने के लिए और दूसरे को बातिल साबित करने के लिए मुख्तलिफ़ किस्म के एतराज़ात व इश्कालात जो हैं वो एक दूसरे पे किए जाते हैं। ये जो सवाल आपने किया है, इसमें बरादरान अहले सुन्नत शियों पे इल्ज़ाम लगाते हैं, जबकि शिया ये कहते हैं कि उनके यहाँ तहरीफ के बहुत ज़्यादा जो है वो रिवायात जो हैं वो मौजूद हैं, और वो मौजूद हैं, मतलब उसमें कोई शक भी नहीं है। लेकिन मैं इस बात से हमेशा अर्ज़ करता रहता हूँ कि ना अहले सुन्नत को इस बात को करना चाहिए, ना शियों को इस बात को करना चाहिए, बल्कि किसी को भी जो मुसलमान है उसको कुरान हकीम पे कोई सवालिया निशान नहीं लगाना चाहिए। इसलिए कि एक ही चीज़ है कि जो इस वक्त हमारे हाथों में अल्लाह की तरफ से मौजूद है। मासूम गैबत कुबरा में है, इस वक्त सरकार हज़रत इमाम ज़माना तक रसाई जो है वो हमारे लिए मुमकिन नहीं, लेकिन कुरान हकीम वाक़यान वो किताब है कि जो अल्लाह की तरफ से नाजिल हुई। बाकी अहादीस हैं, तो अहादीस तो फिर परखने का मेयार कुरान ही है। वो जो लंबी लिस्ट बना ली जाती है कि रावी जो है फ़लाँ है, वो एक उलमा की बहुत मतलब मेहनत है और क्रेज़ी है, वो भी एक काम बड़ा अहमियत का हामिल है, और उस पर बड़ा उलमा ने दिमाग सर्फ किया, रावियों को देखा। लेकिन अहादीस को परखने का मेयार कुरान हकीम है। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान सरकार हज़रत इमाम जाफ़र सादिक अलैहिस्सलातु वस्सलाम से भी है कि जब भी कोई रिवायत, कोई हदीस हमारी तरफ मंसूब की जाए, इज़ा वाफ़क़ल किताब फ़ख़ुज़ू, जब वो किताब कुरान हकीम के मुताबिक हो तो उसको ले लो। व इज़ा ख़ालफ़ल किताब फ़ज़रिबू हो अलल जिदार, अगर वो किताब के मुताबिक नहीं है तो उसको दीवार पे मारो, उसकी कोई हैसियत ही नहीं है, वो ना पैगंबर का फरमान है ना मासूम का फरमान है। इसका मतलब ये कि असल जो है वो हमारे चीज़ पास कुरान हकीम है। लिहाजा मैं ये कहा करता हूँ कि कुरान हकीम की हुज्जियत को मशकूक बनाने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए, ना सुन्नियों की तरफ से होनी चाहिए, ना शियों की तरफ से होनी चाहिए, बल्कि यही कुरान जो है वो असली मौजूद है। अच्छा चलिए, इस बात के बाद आपके सवाल की तरफ जो है वो आते हैं, और वो सवाल ये कि तहरीफ़ का माना क्या है। बुनियादी तौर पे तहरीफ़ का माना ये है कि कुरान हकीम में किसी किस्म की कमी का कोई बंदा कायल हो जाए या ज़्यादती का कायल हो जाए, ये कहे कि कुरान हकीम में ये आयात मौजूद थीं और अब नहीं है, इसका मतलब ये कि कुरान हकीम में वो कमी का कायल हो गया, या ये कि वो कुरान हकीम की आयतें बढ़ा देता है कि ये कुरान हकीम की आयतें सिर्फ़ इतनी नहीं बल्कि ये आयतें भी कुरान हकीम की आयतें हैं, वो कुछ आयात को बढ़ा देता है यानी कमी कर देता है या ज़्यादती कर देता है। कुरान हकीम में उसकी किसी ज़ेर ज़बर पेश की कमी कर देना या उसका इजाफ़ा कर देना, किसी लफ्ज़ की कमी का कायल हो जाना या किसी लफ्ज़ की ज़्यादती का कायल हो जाना, इसे कहते हैं कि वो बंदा तहरीफ़ का कायल है। वैसे तहरीफ़ के बहुत ज़्यादा मानी उलमा ने बयान फरमाए हैं, लेकिन हम उसका इख्तिसार आपकी खिदमत में पेश करते हैं। जो तहरीफ़ कुरान के सिलसिले में शियों का क्या नुक्ता नज़र है, जो कि कुल्ली क्योंकि हमारी तरफ से जाता है कि भाई जब तहरीफ़ की बात होती है तो क्या हमारे यहाँ से जो बड़े उलमा हैं वो क्या इस पर नज़रिया रखते हैं? कुरान हकीम के बारे में बड़ा वाज़ेह नुक्ता नज़र है शियों का। मैंने पहले भी ज़िमनन अर्ज़ किया और मैं इन बहसों में ज़्यादा आगे नहीं मैंने अर्ज़ किया कि बढ़ना चाहता और ज़्यादा इसके हवाले से ज़्यादा इसको कुरेदना जो है वो मुनासिब नहीं समझता। लेकिन जहाँ तक रिवायात का ताल्लुक़ है, वो रिवायात अहले सुन्नत की किताबों में भी बाज़ औक़ात मिल जाती हैं और बाज़ ऐसी रिवायात शियों में भी मिल जाती हैं जिनसे ये तरश्शो होता है कि ये कुरान हकीम जो है इसमें कोई कमी ज़्यादती हुई है। वो तमाम की तमाम रिवायात
چاہے وہ اہل سنت کے ہاں موجود ہوں یا شیعوں کے ہاں موجود ہوں، وہ جھوٹی ہیں، وہ غلط ہے، وہ صحیح نہیں ہے۔ قرآن حکیم جو ہے وہ یہی جو بین الدفتین ہے، یعنی دو جلدوں کے درمیان جو اس وقت قرآن حکیم ہمارے پاس موجود ہے، یہ قرآن حکیم جو ہے وہ اصلی قرآن ہے۔ قرآن حکیم نے خود ارشاد فرمایا، اور ہمارا یہ نقطہ نظر ہے کہ جب اللہ رب العزت کہتا ہے کہ انا نحن نزلنا الذکر و انا لہ لحافظون، کہ ہم اس قرآن حکیم کو نازل کرنے والے ہیں اور ہم ہی اس کے محافظ ہیں، تو جس چیز کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی تھی، جس کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ رب العزت نے لی تھی، وہ بھی چیز اگر لوگوں کے ہاتھوں سے دست برد سے محفوظ نہیں رہ سکی تو پھر کون سی چیز ایسی ہے کہ جو محفوظ رہ جائے گی؟ یعنی اللہ رب العزت ذمہ داری لے اور پھر کتاب میں تحریف ہو جائے، یہ کیسے ممکن کیسے ہے؟ اللہ رب العزت جب کسی کی ذمہ داری لیتا ہے تو اللہ رب العزت وہ تو مطلب وہ ذات ہے کہ جس کے مطلب حکم کے بغیر ایک ذرہ برابر بھی پتہ بھی نہیں ہلتا، تو مطلب وہ کہتا ہے کہ میں جناب ذمہ دار ہوں کہ قرآن حکیم جو ہے اس ذکر کا میں محافظ ہوں، اور پھر اتنی تاکیدات کے ساتھ کہتا ہے کہ میں محافظ ہوں، اور پھر اس میں تحریف ہو جاتی ہے، تو یہ کوئی عقل کا اندھا ہی کہہ سکتا ہے، ورنہ کوئی بندہ ایسا کہہ نہیں سکتا کہ تحریف قرآن جو ہے وہ ہوئی۔ پھر قرآن حکیم کی آیتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ قرآن حکیم کی آیت جو ہمارے ذہن میں آ رہی ہے کہ لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن حکیم کے بارے میں اللہ رب العزت کہتا ہے کہ باطل نہ اس کے آگے سے آ سکتا ہے اور باطل نہ اس کے پیچھے سے آ سکتا ہے، لہٰذا باطل یعنی غلط چیز، نہ اس میں کوئی کمی ہو سکتی ہے نہ اس میں کوئی زیادتی ہو سکتی ہے۔ شیعہ نقطہ نظر ہمارے ہاں یہی ہے کہ یہی اصل کتاب ہے، اس میں کسی قسم کی کوئی تحریف نہیں ہے، اور یہی حقیقی قرآن حکیم ہے۔ سبحان اللہ۔ کوئی اور کال ہو تو دے دیجئے۔ اچھا میرے خیال میں کٹ گئی ہے۔ ہاں جی، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام مولانا صاحب، ماشاءاللہ آپ کا بڑا اچھا پروگرام ہے اور آپ بہت سلجھی ہوئی باتیں کرتے ہیں۔ کون صاحب کہاں سے؟ پسند آئی تو میں نے اس لیے آپ کو فون کیا۔ میرا نام نزاکت حسین ہے، ہمارے والد جو ہیں وہ شیعہ ہیں اور والدہ سنی ہے، تو میرا واسطہ دونوں لوگوں سے پڑتا ہے۔ تو یہ ہے کہ قرآن کی یہ معنی بھی مفسرین نے معنوں میں تفسیروں میں بھی غلط کیا ہے، تو جو پڑھتے ہیں تو وہ اس سے بھی غلط فائدہ، جیسے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ آپ فرما دو کہ میں نے آپ کو آپ ہی کی طرح ایک رسول بنا کر بھیجا، تو وہ دوسرے اس کا معنی کرتے ہیں کہ میں بھی تمہاری طرح آدمی ہوں اور رسول ہوں، تو جو جن کے دلوں میں حضور کے بارے میں صحیح عزت نہیں ہے تو وہ اس معنی کو لے لیتے ہیں۔ اسی طرح روایتوں کے علاوہ کتابیں بھی لکھی گئی ہیں، جن کتابوں کو پڑھ کے قرآن کے خلاف بالکل جن لوگوں نے قرآن کے لیے جانیں دی، قربانیاں دی، ان کتابوں میں پڑھ کے ان کے خلاف باتیں کرتے ہیں، اور ان کو منع بھی کیا جاتا ہے کہ آپ نہ باتیں کریں، تو کرتے ہیں، تو ان پہ پھر فتوے بھی لگتے ہیں، مار داڑ بھی بنی ہوئی ہے۔ آپ ایسا کریں، لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ ہم تو دونوں کو سنتے ہیں۔ ابھی 4 ہمارے سنی عالم پکڑے گئے ہیں، میں آپ کو ثابت کے وہ کہتے ہیں ہم تو ان کے پاس ڈالر پڑے تھے، ہم تو ملے ہوئے ہیں، باہر سے ڈالر آتے ہیں، لوگوں کو جان کے ہم لڑاتے ہیں اور یہ مسئلے بتاتے ہیں، یہ ہم نے خود پکڑے۔ اسی طرح انہوں نے کاروبار بنایا اور یہ غلط کتابوں کی باتیں بتاتے ہیں، قرآن کی تفسیر غلط کرتے ہیں۔ تو آپ ماشاءاللہ میں آپ کے کسی بیان میں کبھی کوئی میں نے ایسی بات نہیں سنی، آپ صحیح عالم دین ہے تو لوگوں کو سمجھائیں کہ یہ جو بخاری شریف کی حدیث ہے، جلد اول میں حدیث نمبر 23 ہے، تو اس پہ عمل کریں۔ آپ کو پتہ ہے یہ قرآن سے ملتی ہے کہ کچھ لوگ میرے اہل بیت سے بغض کر کے اور کچھ میرے صحابہ سے بغض کر کے دین سے باہر ہو جائیں گے۔ یہ آپ لوگوں کو یہ یاد کریں اور ان دونوں فرقوں کو سمجھائیں۔ یہ دونوں میرے صاحب میں کچھ اہل بیت سے کرتے ہیں بغض، ہم سنتے ہیں صحابہ سے کرتے ہیں بغض، یہ دونوں اسلام سے باہر ہیں، ان کو اسلام کے اندر لائیں۔ خدا حافظ۔ جی شکریہ۔ بڑی نوازش، بڑی مہربانی ان کی کہ انہوں نے پروگرام کی تعریف کی، ہمارے بیان جو ہیں ان کی تعریف کی۔ اللہ رب العزت ان کی توفیقات میں اضافہ فرمائے۔ اور جہاں تک تعلق ہے اس بات کا کہ
لوگوں کو ہدایت کی جائے اور لوگوں کو صحیح دین جو ہے اس کو بیان کیا جائے، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ واقعاً صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی ایسی ہستیاں ہیں کہ جو ہمارے لیے محترم ہیں، جو پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تابعدار تھے، ایمان کی حالت میں پیغمبر گرامی کو دیکھا اور پھر ساری زندگی اپنے ایمان پہ قائم رہے مرتے دم تک، اسے صحابی کا لفظ جو ہے وہ کہا جاتا ہے، اسے صحابہ پیغمبر کہا جاتا ہے، اور وہ یقیناً محترم شخصیتیں ہیں۔ جو بندہ ان کی توہین کرے یقینی طور پہ وہ قابل تعریف جو ہے وہ نہیں ہو سکتا۔ اور دوسرا جو ہے اہل بیت رسول جو ہیں، اہل بیت رسول یقینی طور پہ قرآن حکیم نے فرمایا کہ انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ قرآن حکیم نے اہل بیت کو تطہیر کا مصداق جو ہے وہ یطہرکم تطہیر کا مصداق جو ہے وہ قرار دیا۔ اور پھر پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم متفق علیہ حدیث کے تحت فرما کے گئے کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری میری اطرت و اہل بیت ہے۔ یعنی پیغمبر گرامی حکم خدا بندی کے تحت لوگوں کی ہدایت کے لیے جن چیزوں کو چھوڑ کے گئے تھے وہ ایک کتاب خدا ہے اور دوسری اطرت ہے۔ یعنی کتاب کے ساتھ اطرت کو چھوڑ کے جانا، پیغمبر گرامی کے اس فرمان کا مطلب یہ تھا کہ میں اپنی زندگی میں اس قرآن کی وضاحت، تفسیر، تشریح کرتا رہا، میں قرآن کو بیان کرتا رہا کہ قرآن کا مفہوم کیا ہے، مطلب کیا ہے۔ اب میرے بعد اس قرآن کے ساتھ میری اہل بیت ہے، لہٰذا قرآن کو اگر پوری طرح سے سمجھنا چاہتے ہو، اگر پوری طرح سے جاننا چاہتے ہو تو اس کو اہل بیت رسول سے آپ نے سمجھنا ہے۔ تھوڑی سی میں عرض کروں، چونکہ وہ فرما رہے تھے کہ ہدایت کرنا چاہیے، لوگوں کو سمجھانا چاہیے۔ ہدایت ٹی وی جو ہے وہ اسی لیے کھولا گیا تاکہ لوگوں کے نظریات، صحیح راستہ جو ہے اس کی طرف ان کو ہدایت کی جائے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو اشتباہ ہو رہا ہے اور جس اشتباہ کی طرف متوجہ بہت کم لوگ ہیں اور توجہ دینی چاہیے، وہ یہ ہے کہ بعد از نبی پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اہل بیت معیار حق و صداقت ہے، وہ قرآن کے حقیقی معنوں میں مفسر ہیں۔ اصحاب رسول پیغمبر گرامی کے خادم ہیں، پیغمبر گرامی کے نوکر ہیں، پیغمبر گرامی کے خدمت گزار ہیں، پیغمبر گرامی کے اطاعت گزار ہیں، لیکن ان کا دین کے حوالے سے ان کا معیار ان کا درجہ اہل بیت کے بعد آتا ہے، اہل بیت سے پہلے ان کا درجہ نہیں آتا۔ لہٰذا یہ فرق جو ہے اس کو اگر سمجھ لیا جائے کہ قرآن کے ساتھ پیغمبر کی اہل بیت ہیں، اول مرحلہ پہ وہی ہیں، اصحاب قابل قدر ہیں، اصحاب جو ہیں ان کی عزت ہے، اصحاب جو ہیں ان کا احترام ہے اور وہ کرنا چاہیے، ان کی عزت کرنی چاہیے، ان کا جو پراپر مقام ہے وہ ان کو دینا چاہیے۔ لیکن دین میں اور دین کے سمجھنے میں جو اصل معیار ہیں وہ اہل بیت ہیں۔ اصحاب نے بھی دین کو بیان کیا، اصحاب بھی دین کو بیان کر سکتے ہیں، اس لیے کہ محفل پیغمبر میں وہ تشریف رکھتے تھے، لیکن کہیں اگر بات اصحاب کی اور اہل بیت کی ٹکرا جاتی ہے تو پھر معیار جو ہے وہ اہل بیت ہی قرار پائیں گے، پھر اصحاب جو ہیں وہ معیار قرار نہیں پائیں گے، اس لیے کہ پیغمبر نے ان کو اپنے بعد اس طرح سے نہیں چھوڑا قرآن کے ساتھ، بلکہ اطرت کو، اہل بیت کو چھوڑا ہے۔ یہ فرق اگر بندوں کی سمجھ میں آ جائے، امت کی سمجھ میں آ جائے، تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ اختلافات جو ہیں وہ کم ہو سکتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ میرے خیال میں کال ہے تو دے دیجیے۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی تھوڑا سا بیٹا لاؤڈ بولیے، بہت سلو آواز ہے۔ وعلیکم السلام۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ جی وہ میرا ایک اور سوال تھا کہ جو خوارج ہیں اور ان کی جو دشمنی پیدا ہوئی تھی امام علیہ السلام کے خلاف، وہ کب اور کیسے اور کیوں پیدا ہوئی تھی؟ خوارج کی، ٹھیک ہے۔
انہوں نے پہلے بھی سوال کیا تھا، بھی دوبارہ پروگرام میں آئے، خوارج سے متعلق ان کی مولا علی سے کیوں دشمنی پیدا ہوئی، کیسی اور کب ہوئی؟ تو یہ تو خوارج کی بیک گراؤنڈ تاریخی طور پہ کال لینا چاہتے ہیں تو لے لیں، پھر سوال کر جائیں۔ جی، دوسری کال ہے تو وہ بھی دے دیں۔ جی السلام علیکم۔ ہیلو، السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ سر میں مولانا سے ایک سوال ہے، اگر آپ مجھے مطلب ہے کہ اس کے بارے میں تھوڑی سی نا حقائق بتا دیں، کیونکہ میں تھوڑا سا پریشان ہوں۔ جی فرمائیے۔ جی فرمائیے۔ فرمائیے جناب، کیا سوال؟ جی فرمائیے، آپ آن ایئر۔ جی سر، میں موسن اٹلی سے بات کر رہا ہوں، موسن بریشیا اٹلی سے۔ جناب جی فرمائیے۔ سر میرا ایک سوال ہے آپ سے کہ ایک میں نے فرمان پڑھا تھا مولا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اس میں تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کا امت مسلمہ پر ایسے ہی حق ہے جیسے ایک باپ کا اپنے بیٹے پر حق ہوتا ہے۔ صحیح، ٹھیک ہے۔ جی فرمائیے۔ جی 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 فرمائیے، آپ کی آواز آ رہی ہے۔ جی جی آپ فرمائیے، ہم سن رہے ہیں۔ تو 21 رمضان کو مولا کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب کی شہادت ہوتی ہے، اور ٹھیک 9 دن بعد وہی مسلمان سبھی جو ہیں وہ خوشیاں مناتی ہیں عید کی، یہ وہ ایسے وغیرہ کرتے ہیں۔ تو میں اس بات پر مطلب ہے کہ میرا جو عقل ہے وہ کیا نام ہے، وہ متفق نہیں ہے اس بات پر کہ ہمیں یہ منانی چاہیے یا منانی چاہیے، کیونکہ میری اردو بھی تھوڑی کمزور ہے، میں ٹھیک طرح سے بات بھی نہیں کر سکتا۔ نہیں، آپ کا پہنچ گیا سوال، ہم سمجھ گئے، آپ کا سوال پہنچ گیا ہے، آپ کو اس کا جواب انشاءاللہ دیتے ہیں۔ بہت شکریہ۔ پہلے ایک جی وہ عزیز نے جو سوال کیا بنیادی طور پہ تاریخ کا ایک بہت بڑا واقعہ ہے، اور سحری کے اس وقت اس کی تفصیلات میں جانے سے میں کیا عرض کروں آپ کی خدمت میں کہ جنگ صفین ہوئی۔ جنگ صفین میں کال لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ جی کالر تو دے دیں پھر۔ السلام جی السلام جناب۔ وعلیکم السلام۔ کون صاحب کہاں سے؟ میں سید صابر حسین منڈی بہاولپور سے آپ کو سلام پیش کرتا ہوں جناب۔ وعلیکم السلام۔ جناب، کیا مسلمان اکٹھے نہیں ہو سکتے؟ جو فلسطین میں ہو رہا ہے، بچے قربان ہو رہے ہیں، مائیں ہماری رو رہی ہیں، بہنیں رو رہی ہیں، اربوں مسلمان ہیں، کیا آپس میں دہشت گردی کر سکتے ہیں کہ ان کو انصاف نہیں جا کے دیتے بچوں کا؟ ان کو ترس نہیں آ رہا؟ مسلمان بننے کو روکتے ہیں، کلمہ نبی کا پڑھتے ہیں، جب اپنی مسلمان بچے مر رہے ہیں تو ان کی امداد بھی نہیں کرتے۔ امریکہ نے مصر کو تباہ کر دیا، عراق کو تباہ کر دیا، پھر شام کو تباہ کر دیا، اس کا سارا اثر دھو کے لے گیا۔ ساتھ کھائیں یہ تباہی مچا رہا ہے امریکہ، تو اس کو آپ نہیں ترس آ رہا کہ یہاں کیا ہو رہی ہے دہشت گردی؟ ہم مسلمانوں کو شرم آنی چاہیے، اکٹھے ہو جو اللہ کے اور رسول کے نام پر، دہشت گردی چھوڑ دو۔ ہم کو تو یہ بچے دیکھ کے مائیں بہنیں رو رہی ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بے شک، بالکل حق فرمایا آپ نے بیجا، بالکل بے شک۔ تو ہم گفتگو کر رہے تھے، وہ گفتگو جنگ صفین ہوئی، اور دونوں جنگیں جی امیر معاویہ کی اور امیر المومنین کی، دونوں فوجیں جو ہیں وہ آپس میں لڑ رہی تھی کہ امیر المومنین کی فوج جو ہے اس کو فتح کہ وہ قریب تھی۔ عمر ابن عاص جو مشیر خاص تھا معاویہ بن ابی سفیان کا، اس نے کہا کہ اگر اس جنگ کو روکنا چاہتے ہو یا کسی مرحلے پہ اس کو یہاں پہ اپنی شکست جو ہے اس سے بچنا چاہتے ہو تو قرآن حکیم جو ہے اس کو نیزوں پہ اٹھا لیا جائے، اور کہا جائے کہ یہ قرآن جو ہے وہ ہمارے درمیان
فیصلہ کرے گا، لہٰذا جنگ کو روک دیا جائے۔ ادھر سے چونکہ فتح ہونے والی تھی تو وہ ایک ایسی چال چلی گئی کہ جس کی وجہ سے جو فوجی لوگ حضرت امیر المومنین کے ساتھ تھے وہ دو حصوں میں تقسیم ہو گئے۔ حضرت امیر المومنین نے فرمایا کہ کلمۃ حق یراد بہل باطل، یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن فیصلہ ہونا چاہیے لیکن ان کا مقصد یہ نہیں ہے، یراد بہل باطل۔ لیکن بعض لوگ جو ہیں وہ وہیں پہ حضرت علی کے بھی مخالف ہو گئے اور معاویہ بن ابی سفیان کے بھی مخالف ہو گئے، اور خاص طور پہ وہ حضرت علی کے مخالف ہو گئے اور وہ خارج ہو گئے دین اسلام سے، اور ان کو گویا خوارج کہا جاتا ہے۔ پھر وہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے بھی بہت زیادہ مخالف قرار پائے، اور جنگ نہروان جو ہے وہ حضرت علی نے انہی خارجیوں کے مقابلے پہ، وہ ظاہری طور پہ بڑے خشک مقدس بھی تھے، قرآن بھی حمائل کیے ہوئے تھے، عبادتیں بھی بڑی اپنے طور پہ کرتے تھے، سرسخت اور شدت پسند جو دشمن اہل بیت قرار پائے تھے وہ تھے خوارج، اور امیر المومنین نے جنگ نہروان میں ان سب کو تقریباً کچھ افراد بچے تھے، باقی سب کو جو ہے وہ مار دیا تھا۔ اسی سوچ اور فکر کو آج بھی جو ہے وہ نافذ اور پیادہ کیا جا رہا ہے، اور ملت اسلامیہ کے درمیان تفریق پیدا کرنے کے لیے خوارج ٹائپ کے ہی لوگ ہیں کہ جو پوری دنیا میں مسلمانوں کا قتل عام جو ہے وہ کر رہے ہیں، مزارات جو ہیں ان کو گرا رہے ہیں۔ پچھلے دنوں بڑے دکھ کی بات ہے، کل حضرت یونس علیہ السلام پیغمبر نبی جو ہیں ان کے مزار کو بھی جو ہے وہ گرا دیا گیا، مسجد جو ہے وہ گرا دی گئی، اور وہاں پہ 45 کے قریب اور مزارات جو ہیں وہ اولیاء اللہ کے، انبیاء کے تباہ و برباد کر دیے گئے۔ یہ وہ تقریباً اسی قسم کے سخت اور شدت پسند جو نظریات میں بھی شدت پسند ہیں اور اپنے عمل میں بھی جو ہیں وہ شدت پسند ہیں، یہ وہ خوارج ہیں۔ ایک اور کالر تھے ہمارے محسن بھائی برشیا اٹلی سے، انہوں نے کہا کہ انہوں نے حدیث بیان کی تھی کہ مولا علی کا حق امت پر ایسا ہے جیسے کہ ایک باپ کا بیٹے کے اوپر، تو پھر وہ کہتے ہیں کہ ابھی 21 کو شہادت ہے اور 9 دن کے بعد یہ امت عید منانے پہ کال لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ تو ہے اگر کوئی کالر تو دیتے ہیں پروگرام کے آخری کالر کو شامل کرنا چاہیں گے۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ جی یہ میں مسز حسین پھر سے۔ مولانا صاحب ابھی جیسے بتا رہے تھے کہ زیر اور زبر میں اونچ نیچ کرنا یا جو ابھی قرآن پاک کی تلاوت میں، تو مجھے یہ پوچھنا تھا کہ آج کل جو تجدید کے ساتھ لوگ پڑھتے ہیں اور ہمارے اہل تشیع جو ہیں، میں نے اکثر مولانا کو بھی سنا، تلاوت سنی، اور ان کی تلاوت میں تھوڑا زیر زبر کا پیش کا تھوڑا جو پروننسیشن ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہے، جیسے ان اللہ هو علی کل شیء قدیر، وہ کہیں گے ان اللہ هو علی کل شیء قدیر۔ تو اس پہ بتائیے گا کہ آج کل ہمارے لوگ تجدید کی طرف بڑا رجحان بڑھ رہا ہے، تو موسٹلی انہی لوگوں کے پاس ہمارے بچے بھی جاتے ہیں پڑھنے کے لیے، تو مجھے تو بڑی کنفیوژن ہے اس میں ذرا پلیز۔ بہت شکریہ، بہت اچھا سوال ہے ماشاء اللہ، بہت شکریہ۔ کیا سوال تھا پہلے مجھ سے؟ پہلا ان کا یہ تھا کہ حدیث کا انہوں نے ذکر کیا تھا کہ مولا علی کا حق امت پر ایسے ہے جیسے کہ ایک باپ کا ایک بیٹے پر۔ کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ حضرت علی علیہ السلام کا حق، پیغمبر کی یہ حدیث مسلماً حدیث ہے کہ ان کا حق ایسے ہی ہے جیسا باپ کا اپنی اولاد پہ ہوتا ہے۔ سرکار حضرت علی علیہ السلام کی اور بھی بہت زیادہ فضیلتیں ہیں، پیغمبر گرامی کے حقیقی جانشین ہیں، پیغمبر گرامی کے علم کے وارث ہیں، اشجاع الناس ہیں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم بھی ان کی عظمت کا اعتراف کرتے ہیں۔ حضرت علی علیہ السلام بعد از نبی برادران کے ہاں بھی 2 طبقات ہیں، ہم تو پیغمبر گرامی کے بعد حضرت علی ہی کو افضل مانتے ہیں شیعہ تو، لیکن برادران کے ہاں بھی 2 نقطہ نظر ہیں۔ ایک نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر خلیفہ بھی ہیں بعد از نبی اور افضل صحابہ بھی ہیں، ایک نقطہ نظر یہ ہے۔ برادران ہی کا دوسرا نقطہ نظر یہ ہے کہ حضرت ابو بکر جو ہیں وہ خلیفہ تو ہیں لیکن افضل صحابہ علی ہیں۔ اس طبقے پہ بہت بڑا ایک طبقہ برادران میں موجود ہے جن کو تفضیلی کہا جاتا ہے۔ تفضیلی کا مطلب یہ کہ وہ حضرت علی کی
باقی سارے صحابہ سے افضلیت کے قائل ہیں۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کی افضلیت جو ہے وہ ملت اسلامیہ کا ایک بہت بڑا طبقہ جو ہے اس کو تسلیم کرتا ہے۔ حضرت علی کی بہت زیادہ عظمت ہے۔ ان کا سوال جو تھا وہ یہ تھا کہ وہ شخصیت کے جو باپ کا درجہ رکھتی ہے، وہ شخصیت کو جو اتنی فضیلتوں کی مالک شخصیت ہے، اس کی شہادت کے 10 دن کے بعد عید منائی جائے، تو میرے خیال میں اصل میں تھوڑی سی وضاحت کی ضرورت ہے، اور وہ یوں کہ عید کا تصور جو ہم نے اپنے ذہن میں بنایا ہوا ہے شاید وہ تصور عید کا نہیں ہے۔ معصوم کا فرمان ہے کہ تمہارے لیے ہر وہ دن عید ہے جس دن تم گناہ نہ کرو۔ سبحان اللہ۔ لہٰذا عید کا حقیقی مفہوم یہ ہے کہ بندہ اپنے آپ کو شکر خدا بندی کرے اس لیے کہ اس نے ماہ مبارک کو گزارا ہے، اب اللہ کی اطاعت کے لیے اور آمادہ ہو جائے، یہی عید ہے۔ سبحان اللہ۔ اب بالکل ہمارے پروگرام کا ٹائم ختم پر ہے، ہم چاہیں گے کہ جو اچھا تو ایک اور جو مسز حسین نے سوال کیا تھا سسٹر نے ہماری کہ قرأت قرآن، جی میں عرض کروں کہ 2 قراءات جو ہیں وہ اس وقت جو ہیں وہ مروج ہیں، ایک کو مجہول کہتے ہیں اور ایک کو معلوم کہتے ہیں۔ یہ مجہول ہے کہ جو ہم عام طور پہ بیان کرتے ہیں کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، اور وہ جو تھوڑا سا اس کو وہ معروف طریقہ ہے، دونوں طریقے ٹھیک ہیں، اس سے کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے، وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے اور یہ بھی طریقہ ٹھیک ہے، اصل میں مفہوم ادا ہو جاتا ہے۔ یہ تو تھے کالر کے جوابات، اور ہم گفتگو کر رہے تھے تحریف قرآن کے سلسلے میں، تو اس میں آپ نے شیعوں کا نقطہ نظر بہت وضاحت کے ساتھ بیان فرمایا۔ تو پھر ایک تہمت ہے کہ 40 پاروں والا تذکرہ آپ کو ملتا ہے کہ اس پر بہت جو ہے وہ بات کی جاتی ہے کہ جی کہ 40 پارے ہیں، اور یہ اس کی میں چاہوں گا کہ اس کی اس پر آپ جو حقیقت کیوں ہے، حقیقت اس میں کیا ہے، اس پر روشنی ڈالیں۔ کافی اس سوال کا جواب بھی وقت آپ کے پاس ہے؟ جی 2:30 تک لے کے جائیں گے ہم پروگرام کو۔ اچھا، تو اس کا مطلب یہ کہ کالیں بھی آپ لیتے رہیں گے؟ گے؟ جی کالز بھی لیتے رہیں گے، اور ابھی ہم پروگرام چلائیں گے آگے، اچھا ٹائم ہے۔ تو گزارش یہ ہے کہ اگرچہ اس سوال کے جواب پہ ایک اور موضوع جو ہے وہ بھی مربوط ہو جاتا ہے، لیکن میری خواہش تھی کہ اس موضوع کو ہم کل کے پروگرام میں رکھیں، لیکن مختصراً جو ہے وہ یہاں پہ ہم اس بات کو ضرور عرض کرتے ہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جب انتقال ہوا تو پیغمبر گرامی نے کچھ وصیتیں حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو فرمائیں۔ ان وصیتوں میں سے ایک وصیت یہ تھی کہ یا علی، یہ قرآن میرے سرانے ہے، اس کو لے لینا۔ صحیح۔ اچھا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس قرآن کو لیا اور لے کر اس کی ناخ بندی کی۔ ناخ بندی کا مطلب یہ کہ قرآن حکیم جو ہے وہ مختلف صورتوں میں پیغمبر گرامی کے پاس موجود تھا، اس کو اکٹھا کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام، اس کو جمع کیا حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس قرآن حکیم موجود تھا، اس لیے کہ پیغمبر گرامی نے کاتب وحی رکھے ہوتے تھے۔ کاتب وحی کیا کرتے تھے؟ کاتب وحی جو ہیں ان کا کام ہی یہ تھا کہ پیغمبر گرامی پہ جب بھی کوئی وحی آتی تھی قرآن حکیم کی، تو پیغمبر گرامی فوری طور پہ کسی نہ کسی کاتب وحی کو بلاتے تھے اور کہتے تھے کہ یہ آیت نازل ہوئی ہے، اس آیت کو لکھ لو اور فلاں صورت میں لکھ لو، فلاں جگہ پہ لکھ لو۔ پیغمبر گرامی اس کی جگہ بھی بیان فرماتے تھے، اس آیت کی صورت بھی بیان فرماتے تھے کہ اس کو فلاں جگہ پہ تم جو ہے وہ لکھ لو۔ کاتبان وحی تھے ہی اس لیے کہ وہ قرآن حکیم کو لکھیں۔ پیغمبر گرامی پہ جب بھی کوئی وحی آتی تھی تو پیغمبر گرامی اپنے ان پیارے صحابیوں کو کہ جن کو کاتب کہا جاتا تھا ان کو بلا کے لکھوا لیتے تھے۔ اچھا، وہ کاتبان وحی سے لکھوایا ہوا قرآن پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس موجود تھا۔ صحیح۔ اچھا، وہ موجود تھا، اس پہ دلیل کیا ہے؟
میں سمجھتا ہوں کہ 2 دلیلیں اس پہ بڑی محترم ہیں، بہت بڑی دلیل ہے۔ ایک دلیل تو سارے متفقون علیہ، شیعہ بھی سنی بھی سارے مانتے ہیں، انی تارکن فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطرتی اہل بیتی، میں تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب، ایک اطرت۔ تو اس کا مطلب یہ کہ کتاب موجود تھی، تبھی تو پیغمبر نے کہا کہ میں چھوڑے جا رہا ہوں۔ اطرت بھی موجود تھی اور کتاب بھی موجود تھی۔ اس کا مطلب یہ کہ کتاب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود سے دے کے گئے تھے۔ یہ تو ایک مشترکہ دلیل ہے۔ ایک دلیل اپنے برادران کے لیے بھی ہے، اہل سنت کے ہاں سے بھی ایک دلیل جو بڑی عام سی دلیل ہے، جس کا کوئی بندہ انکار نہیں کر سکتا، کوئی بڑے زیادہ حوالے دینے کی بھی ضرورت نہیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری ایام ہیں، اور پیغمبر گرامی فرماتے ہیں اپنے پاس بیٹھے ہوئے تمام لوگوں کو کہ قلم کاغذ لاؤ تاکہ میں تمہیں لکھ دوں جس کی وجہ سے تم میرے بعد گمراہ نہیں ہوگے۔ اب میں اس بات میں نہیں پڑھتا کیا ہوا کیا نہیں ہوا، وہاں پہ جھگڑا ہوا، بخاری شریف نے بھی اس بات کو نقل کیا کہ وہاں پہ جھگڑا ہوا۔ جب جھگڑا ہوا کچھ کہتے تھے دینا چاہیے قلم کاغذ، کچھ کہتے تھے نہیں دینا چاہیے۔ آخر پہ حضرت عمر نے یہ کہا کہ پیغمبر گرامی میں الفاظ کو بڑے نرم کر کے، سحری کا وقت ہے اور وحدت و اتحاد کا دور ہے، بہت نرم کر کے اس طرح سے عرض کروں گا کہ حضرت عمر نے کہا کہ پیغمبر گرامی پہ بیماری کا غلبہ ہے، اور اس طرح سے یہ تنازع اور یہ باتیں جو ہیں وہ نہیں ہونی چاہیے، اور اس بات کو تم چھوڑو قلم دینے کو، حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت عمر بھی سمجھتے تھے کہ کتاب موجود ہے، اگر کتاب موجود ہی نہیں تھی تو کافی کیا تھی؟ حضرت عمر نے فرمایا کہ ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ حضرت پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری وقت ہے، اور کتاب حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ہمارے لیے کافی ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ کتاب تو تھی نا، تبھی تو کافی تھی۔ اگر کتاب منتشر صورت میں ہوتی، اگر کتاب موجود ہی نہ ہوتی تو مطلب کیسے کہتے کہ وہ کافی ہے؟ کہنے کا مطلب ان کا کہ کتاب کافی ہے، اس کا مطلب یہ کہ کتاب اس دور میں موجود تھی اور اسی صورت میں۔ ہاں البتہ وہ پیغمبر گرامی کی جمع شدہ وہ کتاب جو ہے اس کی ناخ بندی ہونے والی تھی، اس کو ذرا مرتب کرنے کی ضرورت تھی، یعنی اس کے اوراق جو ہیں ان کو اکٹھا کرنے کی ضرورت تھی۔ حضرت علی علیہ السلام کو جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے سرانے کتاب ہے، اس کو لے لینا، حضرت علی علیہ السلام نے وہ کتاب لی۔ جو آپ کا سوال ہے اس سوال پہ پہنچنے سے پہلے پھر میں یہاں پہ عرض کروں گا کہ حضرت ابو بکر جو ہیں ان کی بیعت ہونے لگی، وہ خلیفہ سقیفہ میں بنے اور یہاں پہ آ کے لوگوں سے بیعت لینے لگے۔ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی۔ شیعہ نقطہ نظر تو یہ ہے کہ حضرت علی علیہ السلام نے ان کی بیعت نہیں کی۔ اچھا، اہل سنت کا نقطہ نظر جو ہے وہ یہ ہے کہ حضرت علی نے قسم اٹھائی تھی کہ میں اس وقت تک اپنے کندھے پہ نہ ردا رکھوں گا، نہ عبا رکھوں گا، اور نہ ہی میں کوئی اور کسی اجتماعی کام میں حصہ لوں گا جب تک کہ میں قرآن کو جمع نہ کروں۔ لہٰذا 6 ماہ تک مسلسل حضرت علی قرآن کو جمع کرتے رہے۔ چلیے مان لیا حضرت علی 6 ماہ تک قرآن جو ہے وہ جمع کرتے رہے۔ جب وہ حضرت علی نے 6 ماہ لگائے تو وہ کس بات کے تھے؟ وہ بنیادی طور پہ یہ تھے کہ حضرت علی علیہ السلام نے پیغمبر کے لکھے ہوئے قرآن کو جمع کیا، اور وہ علم کہ جو مخصوص سرکار حضرت پیغمبر گرامی نے دیا تھا حضرت علی کو۔ یہ آیت کس بارے میں ہے؟ اس آیت کی تفسیر کیا ہے؟ اس آیت کی تشریح کیا ہے؟ یہ آیت کس کے بارے میں ہے؟ یہ کس کی مذمت کے بارے میں ہے؟ یہ کس کی فضیلت کے بارے میں ہے؟ کون سی آیت کہاں پہ نازل ہوئی؟ وہ جو مخصوص علم تھا جو حضرت پیغمبر گرامی نے اپنے جانشین حضرت علی کو منتقل کیا تھا، سرکار حضرت علی علیہ السلام نے اس قرآن حکیم پہ گویا حاشیہ لکھا، اس کی تفسیر لکھی، اور وہ تفسیر ہماری کتابوں میں یہ موجود ہے
کہ جب حضرت علی لے کے آئے دربار خلافت میں تو وہ قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حضرت علی کی تفسیر کا حجم اتنا زیادہ تھا جتنا 10 پاروں کا ہوتا ہے. یعنی قرآن حکیم کو دیکھتے ہیں تو آپ 30 پارے اس کو، ان 30 پاروں میں سے 10 پاروں کا جتنا حجم ہے، وہ جتنی مقدار بنتی ہے، حضرت علی نے جو تفسیر قرآن لکھی تھی وہ ان 10 پاروں کے برابر تھی. ہمارے ہاں یہ روایت جو ہے وہ موجود ہے کہ وہ 10 پاروں کے برابر حضرت علی علیہ السلام کی وہ تفسیر موجود تھی. گویا وہ 30 پارے اور 10 پاروں کے برابر تفسیر تھی. قرآن نہیں تھا، قرآن یہی تھا. قرآن 30 پارے میں، قرآن یہی تھا، یہی 114 صورتوں والا قرآن تھا. وہ جو ساتھ میں تھی نا تفسیر، وہ 10 پاروں کے برابر تھی. اب جب یہ روایت ہماری کتابوں میں برادران نے پڑھی تو تہمت تو چونکہ لگانا ایک مزاج بن گیا مولوی صاحبان کا، ایک دوسرے کی مخالفت کرنا، ایک دوسرے کو نیچا دکھانا، ایک دوسرے کے مذہب کو جو ہے وہ پریشان کرنا، خراب کرنا، تہمتیں لگانا، ایک مزاج بن گیا ہے علماء کرام کا بدقسمتی سے. انہوں نے کہا جی شیعوں کا قرآن جو ہے وہ 40 پاروں کا ہے. 40 پاروں کا قرآن نہیں ہے، یہی قرآن اصلی قرآن ہے. اسی قرآن کو شیعہ مانتے ہیں، اس میں زبر زیر پیش کوئی کمی زیادتی نہیں ہے. البتہ یہ بدقسمتی ہے کہ امت نے حضرت علی والی تفسیر نہیں لی. اگر لوگ حضرت علی نے جو تفسیر لکھی تھی اس قرآن حکیم پہ وہ لے لیتے تو اس وقت امت جو ہے وہ گمراہی میں نہ پڑتی، وحدت ہوتی. اچھا، میں دوسری ایک MCR سے گزارش کروں گا کہ وہ لائیو نمبر کو ڈسپلے کر دیں، کیونکہ ابھی ہم پروگرام کو آگے لے کے جا رہے ہیں 2:30 تک. تو جو محمدین شامل ہونا چاہتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو ان کے لیے نمبر اسکرین پہ آ جائے تاکہ وہ بھی شامل ہو سکیں. تو یہ تو تھا 40 پاروں والا معاملہ جو آپ نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ ماشاءاللہ جو ہے اس کو بیان فرمایا. ایک اور چیز ہے مصحف سے کیا مراد ہے؟ ہاں، یقینی طور پہ بہت غلط فہمیاں ملت اسلامی کے درمیان بعض مغرض افراد نے ڈالی ہیں اور اس سے کوئی امت کا فائدہ نہیں کیا گیا بلکہ امت کا نقصان جو ہے وہ کیا گیا اور امت کو تقسیم کر دیا گیا. اصل میں سمجھنے کی کوشش نہیں کی جاتی. خاندان طہارت کی عظمت کو بوجود سمجھنے کی کوشش نہیں کی گئی یا اس طرف ہی نہیں آنے دیا گیا کہ لوگ در اہل بیت پہ آ جائیں. اہل بیت کو جو بہت بڑی زیادتی کی گئی، وہ اہل بیت کو باقی محترم ہستیاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم یا باقی ہستیاں ان میں مکس اپ کر کے سمجھنے کی کوشش کی گئی. آپ اجازت دے تو میں کالر کو شامل کروں پروگرام میں. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. ہیلو، السلام علیکم. ابھی جو علامہ صاحب فرمائے تھے مولوی رضا نے تفسیر لکھی تھی 10 پاروں کی، کیا وہ ابھی بھی موجود ہے؟ اور دوسرا کوشچن یہ تھا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف ایک ہی بیٹی تھی، حضرت بی بی فاطمہ السلام، لیکن جو اہل سننا ہے وہ کہتے ہیں کہ اور بھی بیٹیاں تھیں جن کی شادی حضرت عمر سے ہوئی اور حضرت عثمان سے بھی ہوئی. اس کا جواب ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، آپ کے سوال آ گئے. پہلا سوال ان کا یہ ہے کہ وہ جو تفسیر تھی جو کہ اس کا حجم 10 پاروں کے برابر تھا، کیا وہ بھی موجود ہے؟ جب سرکار امیر المومنین علی علیہ السلام آپ کال لینا چاہیں تو لے سکتے ہیں. جی وہ مجھ سے کہتے ہیں. جی پڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. جی السلام علیکم. ہلو، السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کون صاحب کہاں سے؟ میں محمد خان بات کر رہا ہوں سعودی سے. جی کہاں سے؟ آواز بہت ہالو ہو رہی ہے، گونج رہی ہے. سعودی عرب. جی آپ اپنی ٹیلی ویژن سیٹ کی آواز بند کر دیجئے تاکہ ہم آپ کو سمجھ سکیں. ہم سعودی عرب سے بات کر رہے ہیں. آپ کو ہمارا آواز آ رہا ہے؟ جی جی فرمائیے. آ رہی ہے آواز.
ہم کو بس یہی پوچھنا تھا. جی 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 فرمائیے. کٹ گئی میرے خیال سے. آپ دوبارہ شامل ہو سکتے ہیں, نمبر ہماری اسکرین پر آ رہے ہیں, آپ جو ہے وہ دوبارہ سے شامل ہو جائیں. جی تو ہمارے ایک جو کالر تھے, جو کالر تھیں ہماری, جنہوں نے ایک تو اس میرے خیال میں پھر کال آ رہی ہے تو میں وہ بھی شامل کر لوں, تو اس کے بعد ان کے جواب کی جانب پڑھیں گے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ جی میں حل سے بول رہا ہوں. جی کون صاحب؟ عامر. جی عامر صاحب. جی میرا سوال ہے جی کہ یہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے سورہ حمد سے لے کر سورہ ناس تک, یہ کس نے دی؟ کیونکہ نزول کے لحاظ سے تو اس طرح ترتیب نہیں ہے. پہلی سورت تو سورہ آیت تو آخری سپارے میں, اور جب آخری آیت ہے وہ تیسرے سپارے میں. تو میرا سوال یہ ہے کہ ترتیب کس نے دی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ, بہت اچھا سوال ہے. اللہ خدا حافظ. ہم چلیں گے پہلے ان کے دو سوالوں کی طرف کہ وہ جو 10 پاروں کے برابر جو حجم والی بات تھی کہ وہ میں عرض کر رہا ہوں کہ جب قرآن حکیم کو مکمل جمع کر کے امیر المومنین حضرت علی, آپ کہا لیں. جی پڑھتے ہیں ایک اور کالر کی طرف. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی کہاں سے؟ ہلو. جی 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 فرمائیے, آپ کی آواز آ رہی ہے. کون صاحب, کہاں سے؟ علی بات کر رہا ہوں لندن سے. جناب مجھے مولانا صاحب سے سوال پوچھنا تھا کہ یہ کہتے ہیں کہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت ملی تھی, تو اگر ایسی کوئی حدیث ہے, اور ہے تو ان صحابہ کے نام کیا ہیں؟ ٹھیک ہے, تھینک یو جی. بہت شکریہ. جی تو یہ کہ ان کے نام کیا ہیں, ٹھیک ہے, اس پر بات کرتے ہیں ابھی. اچھا تو پہلے وہ وہیں سے شروع کرتے ہیں, اور جی ایک اور کالر دے دیجیے, اور اس کے بعد تھوڑا سا ہم وقفہ لیں گے تاکہ ان کے جوابات دیں. ہلو. جی السلام علیکم. کون صاحب, کہاں سے؟ ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. کون صاحب اور کہاں سے؟ ہم محمد خان بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے. جناب. جی محمد خان صاحب. ہم نے پہلے دکھا کیا, بس ڈراپ ہو گیا. جی ہاں جی ہاں فرمائیے. ہم کو بس یہی پوچھنا تھا مولانا صاحب سے. جی فرمائیے. کہ حضرت علی علیہ السلام کو جو ہم بولتے ہیں علیہ السلام, ان کا درجہ کیا تھا؟ جیسے مطلب ہمارا نبی جو ہے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, یعنی اس کا کیا درجہ تھا؟ بس یہی سوال پوچھنے کا. ٹھیک ہے, جواب دیتے ہیں انشاءاللہ آپ کو. بہت شکریہ. میرے خیال سے ابھی کالز کو تھوڑا سا ہم وقفہ دیں گے, تاکہ ایک اور کال کو شامل کرتے ہیں, اور اس کے بعد ہم تھوڑا وقفہ دیں گے تاکہ یہ سوالوں کے جواب ہم اس پروگرام میں دے سکیں. جی السلام علیکم. میں گلاسگو سے بول رہا ہوں جی. ندیم صاحب فرمائیے. جناب فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں ندیم بول رہا ہوں گلاسگو سے. میں نے پوچھا واقعہ خیبر کیا ہے اور اس کی اسلام میں اہمیت کیا ہے, یہ اس کی تفصیل ذرا بتا دیجیے. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. کیا اہمیت ہے, ٹھیک ہے. میرے خیال سے آپ کالوں کے سلسلے کو ہم روکتے ہیں, اور ان سوالوں کے ہم پہلے جواب جو ہے وہ کی طرف جواب کے لیے مولانا صاحب کی طرف چلتے ہیں. تو پہلا سوال جو ان کا تھا ایک سسٹر کا کہ جی میں گزارش کروں کہ سرکار حضرت علی علیہ السلام نے جب وہ قرآن حکیم جو ہے وہ جمع کر کے اس پہ اپنے تفسیر بھی 10 پاروں کے برابر لکھی, تو وہ لے کر دربار خلافت میں آئے, اور دربار خلافت میں اس قرآن حکیم کو جو حضرت علی کا ترتیب شدہ, حضرت علی کا گویا وہ پیغمبر گرامی کا ترتیب شدہ تھا اور حضرت علی کی تفسیر اس پہ موجود تھی, اس کو دربار خلافت نے تسلیم نہیں کیا. اور حضرت زید بن ثابت کی سربراہی میں کمیٹیاں بنتی رہیں, وہ ایک علیحدہ سے بحث ہے. کل انشاءاللہ اگر وقت ہوا تو اس پہ تفصیل سے بحث جو ہے وہ کریں گے. وہی قرآن حکیم تبرکات معصومین میں چلتے چلتے سرکار امام زمانہ کے پاس موجود ہے. صحیح. یعنی اس وقت عام لوگوں کے پاس وہ قرآن حکیم موجود نہیں ہے,
بلکہ وہ موجود ہے معصوم کے پاس، وہ تبرکات معصومین میں ہے۔ سبحان اللہ۔ اچھا، ان کا دوسرا سوال تھا کہ رسول اللہ کی ایسے ہمارے کیا ہے کہ آپ شہزادی اکلوتی بیٹی تھیں، اور برادران کی ہیں کہ اور بیٹیاں بھی تھیں اور ان کی شادیاں؟ میں یہ گزارش کروں کہ بنیادی طور پہ میرا ذاتی نقطہ نظر یہ ہے کہ یہ سوال، یہ مسئلہ جو ہے اس کو بہت زیادہ بڑھا دیا گیا ہے، بنا دیا گیا ہے، ورنہ اس کا درمیانی حل موجود ہے۔ برادران یہ کہتے ہیں کہ وہ چاروں بیٹیاں پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تھیں اور جناب خدیجۃ الکبریٰ سے تھی۔ ہمارا نقطہ نظر یہ ہے کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ سے پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک ہی بیٹی تھی کہ جس بیٹی کا نام فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا۔ اب وہ تین باقی جو ہیں وہ کون ہیں، اس کے بارے میں پھر اختلاف ہے۔ جو لوگ اس بات کے قائل ہیں کہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے بھی شادی تھی، وہ کہتے ہیں کہ وہ تین بیٹیاں حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے شوہروں سے، جو اس بات کے قائل ہیں، جبکہ بعض علماء ہمارے اس بات کے قائل ہیں کہ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی پہلے شادی نہیں تھی۔ پھر یہ بیٹیاں کہاں سے ہیں؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ کی ایک بہن تھیں جناب حالہ، یہ تینوں بیٹیاں جناب خدیجۃ الکبریٰ کی بہن کی تھی۔ جناب خدیجۃ الکبریٰ ملکۃ العرب تھی، بہت مالدار شخصیت تھی۔ وہ تینوں بیٹیاں بھی بوجوہ جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس رہتی تھی، اور جب پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے جناب خدیجۃ الکبریٰ کا عقد ہوا تو وہ تینوں بیٹیاں بھی پیغمبر گرامی کی پرورش میں آ گئیں۔ پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہی ان کی پرورش کی۔ اب وہ بیٹیاں اگرچہ پیغمبر گرامی کی نہیں ہیں، لیکن پالا تو پیغمبر نے ہے، پرورش تو پیغمبر نے کی ہے، لہٰذا وہ چونکہ پیغمبر کے گھر میں رہتی تھی، پیغمبر کی پرورش میں تھی، لہٰذا وہ پیغمبر گرامی ہی کی بیٹیاں کہلائیں، اور پیغمبر گرامی کی ان کے ساتھ شفقت بھی بیٹیوں ہی کی طرح تھی۔ لہٰذا یہ درمیانی راہ حل موجود ہے کہ وہ بیٹیاں اگرچہ پیغمبر گرامی کی صلبی بیٹیاں نہیں تھیں، لیکن بہرحال پیغمبر گرامی نے ان کو بیٹیوں ہی کا درجہ دیا۔ اچھا، ایک اور صاحب تھے ہمارے عامر صاحب، ان کا سوال یہ تھا کہ قرآن مجید کی جو ترتیب ہے وہ کس نے دی؟ انہوں نے دو آیتوں کا حوالہ بھی دیا کہ تیسرے پارے میں۔ یقینی طور پہ ان کی بات درست ہے کہ قرآن حکیم موجودہ جو ہے وہ ترتیب نزولی کے اعتبار سے نہیں ہے۔ پہلی آیت بسم اللہ الرحمن الرحیم، اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق، قرآن حکیم کی پہلی آیت ہے، 30ویں پارے میں ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، آخری آیت، یا چلیے اس کے بعد کوئی ایک آدھا، یہ بہت پہلے ہے۔ قرآن حکیم کی یہ ترتیب نزول کے اعتبار سے نہیں ہے، لیکن میں نے جیسے عرض کیا ہمارے مجتہدین کا، ہمارے علماء کا یہ نقطہ نظر ہے کہ یہ ترتیب بھی پیغمبر گرامی نے ہی بنائی تھی۔ جب کوئی آیت نازل ہوتی تھی، وحی آتی تھی، تو پیغمبر گرامی کاتبان وحی کو بلا کے کہا کرتے تھے کہ اس آیت کو فلاں صورت میں رکھ دو، اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھ دو، اس آیت کو فلاں جگہ پہ رکھ دو۔ یہ ترتیب بھی پیغمبر گرامی کے حکم سے ہوئی تھی، نہ صرف پیغمبر گرامی کے حکم سے، بلکہ پیغمبر گرامی جو ہیں ما ینطق عن الہوی ان ہوا الا وحی یوحی کے مصداق ہیں، گویا یہ ترتیب حکم خداوندی ہی سے ہے۔ صحیح۔ تو ایک صاحب تھے علی نام، لندن سے، آپ نے کال کی، آپ نے کہا کہ 10 صحابہ کو جنت کی بشارت دی، برادران کیا یہ روایت ہے، تو وہ ان کے نام جاننا چاہ رہے تھے۔ اہل سنت کے ہاں، برادران کے ہاں جو ہے وہ یہ حدیث موجود ہے، عشرہ مبشرہ، 10 ایسے بندے جن کو جنت کی بشارت دے دی گئی۔
हमारे यहाँ ये दुरुस्त रिवायत नहीं है, हम इसे सही रिवायत नहीं समझते। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी मखसूस बंदे को बशारत क्या देंगे इस हवाले से। पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुरान की तालीमात पे जो भी अमल करेगा यकीनी तौर पे उसको जन्नत मिल जाएगी। अशरा मुबशरा वो 10 सहाबी, ये रिवायत बरादरान के यहाँ है। हमारे उलमा इस रिवायत को दुरुस्त तस्लीम नहीं करते और लंबी बहस है इस पे बहुत ज़्यादा इतराज़ात वारिद होते हैं कि ये अशरा मुबशरा जो है वाली रिवायत जो है रावियों के एतबार से भी इस पे बहस होती है और इसके मफहूम के एतबार से भी बहस होती है। अलबत्ता चूँकि उनका सवाल है तो मैं चंद एक नाम जो है वो गिनवाए देता हूँ। 4 नाम तो वही मारूफ नाम हैं कि जो खिलाफत के, हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान, हज़रत अली, फिर हज़रत तलहा, फिर हज़रत ज़ुबैर, हज़रत साद इब्न अबी वक़ास, हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़। ये वो लोग हैं कि जिनको अशरा मुबशरा का नाम दिया जाता है। हालांकि यही शख्सियतें आपस में एक दूसरे से लड़ती भी रहीं, एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल भी आईं। हज़रत तलहा और ज़ुबैर हज़रत अली से लड़े, हज़रत अली के मद्दे मुकाबिल वो जंग करते हुए मारे गए। लिहाजा ये वो अशरा मुबशरा हैं, जबकि हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बारे में पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यकीनी और फिर ये भी मुसल्लम है कि हज़रत अली को सारे मुसलमान जो हैं वो खलीफा राशिद मानते हैं। तो खलीफा राशिद के मुकाबले पे कोई भी आए तो वो जन्नती नहीं हो सकता अगर वो खलीफा राशिद का मुकाबला करता है। सुभान अल्लाह। एक साहब थे मोहम्मद ख़ान, सऊदी अरब से कॉल की, ये कहते हैं हज़रत अली अलैहिस्सलाम का क्या दर्जा है? हमारे नज़दीक हज़रत अली अलैहिस्सलातु वस्सलाम पैगम्बर गिरामी के बाद सबसे अफजल है। बल्कि यूँ कहूँ कि ये नुक्ता नज़र भी अहले सुन्नत का है कि हज़रत अली जो हैं वो अफजल सहाबा है, जो एक तबका उनकी तफजील का कायल है। हमारा नुक्ता नज़र ये नहीं है, हमारा नुक्ता नज़र इससे मुख्तलिफ है। हमारा नुक्ता नज़र ये है कि हज़रत अली जो हैं वो अहले बैत रसूल में से, और मुझे फ़ौरन एक बात और आ गई याद कि ये भी बात सिर्फ़ हमारा नुक्ता नज़र नहीं बल्कि बरादरान से भी बाज़ उलमा का। हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल, यहाँ पे लंदन में एक आलिम दीन है बरादरान अहले सुन्नत में से, सैयद अब्दुल कादिर जिलानी, अब भी मौजूद है, लंदन में रहते हैं वाल्थम स्टोर में। उनकी एक किताब है ज़ुब्दतुत तहकीक। उस किताब ज़ुब्दतुत तहकीक में मैंने इस बात को पढ़ा। वो फरमाते हैं कि हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल के फ़रज़ांद अब्दुल्ला थे, उन्होंने पूछा कि अफ़ज़ल सहाबा कौन है, सबसे बड़े कौन है? तो हज़रत ने फरमाया कि हज़रत अबू बकर, उनका दूसरे नंबर पे उनका हज़रत उमर, उनका तीसरे नंबर पे उनका हज़रत उस्मान, उनका चौथे नंबर पे तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल ने किसी और का नाम ले दिया, हज़रत अली का नहीं लिया, किसी और सहाबी का नाम लिया। तो उनके फ़रज़ांद कहते हैं, बाबा है ना अली, अली कहाँ गए, आप अली को चौथे नंबर पे नहीं समझते? तो हज़रत इमाम अहमद बिन हम्बल का अपने बेटे को जवाब है कि अलीयुम मिन अहले बैत रसूलिल्लाह, अली अहले बैत रसूल में से है, वला युकासु बिहिम मिन खल्क़ि अहद, और इनके साथ किसी का क़यास ही नहीं हो सकता, इनके मुकाबले में किसी को लाया ही नहीं जा सकता। हज़रत जब सहाबा का मुकाबला है तो उसमें अबू बकर हैं, उसमें उमर हैं, उसमें उस्मान है, उसमें हज़रत अब्दुर्रहमान इब्न औफ़ है, उसमें तलहा है, उसमें ज़ुबैर है, वगैरह वगैरह वगैरह, वो मुकाबला है। और अली अहले बैत रसूल में से है। लिहाजा हज़रत अली का दर्जा क्या है? पैगम्बर गिरामी की इतरत यकीनी तौर पे सबसे अफजल वाला है। और फिर इस पे पैगम्बर गिरामी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस कदर अहादीस हैं कि जिनको अगर हम पढ़ना शुरू कर दें बरादरान अहले सुन्नत में भी, शीयों में भी, कि जिसकी हद नहीं है। मुख्तसर ये कि नबी के बाद नबी के हकीकी जानशीन वारिस, कुरान के वारिस
اہل علم راسخون فی العلم وہ حضرت علی۔ اچھا آخری سوال تھا اور بالکل پروگرام کا ٹائم بھی ختم ہو گیا کہ ندیم صاحب تھے گلاسگو سے، وہ پوچھ رہے ہیں کہ واقع خیبر کیا ہے اور اس کی اسلام میں کیا اہمیت ہے، حالانکہ ٹائم بالکل جو ہے وہ ٹائم بہت کم ہے۔ مختصر یہ کہ یہودیوں کے خلاف پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خیبر کے قلعے میں وہ قلعہ بند تھے اور وہاں پہ پیغمبر گرامی نے ان کے خلاف ایک جہاد جنگ کی جس کو جنگ خیبر کا نام دیا جاتا ہے۔ وہ کافی دن لمبی رہی چونکہ قلعہ بند ہو گئے تھے اور لشکر اسلام جاتا تھا، فتح یاب نہیں ہو پاتا تھا۔ آخر پہ پیغمبر گرامی نے فرمایا لاؤتین الرایۃ غداً رجلا کرارا غیر فرار، میں کل علم اس کو دوں گا کہ جو مرد ہوگا کرار ہوگا غیر فرار ہوگا اللہ اس کے ہاتھ پہ فتح دے گا۔ حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، حضرت علی علیہ الصلوۃ والسلام کے ہاتھوں وہ یہودی جو ہیں ان کو شکست ہوئی، لشکر اسلام جو ہے وہ فتح مند ہوا۔ لہٰذا دین اسلام میں اس کی اہمیت یہ ہے کہ پیغمبر گرامی کے جہادوں میں سے ایک جہاد خیبر ہے کہ جس میں یہودیوں کو شکست دی گئی۔ سبحان اللہ۔ تو یہ تو تھے سوالوں کا جواب، اور ابھی اس پہ بہت گفتگو کی جا سکتی تھی مگر ہمارے دامن وقت میں اب اس سے زیادہ گنجائش نہیں رہی۔ ناظرین کل ملیں گے سحری کی ٹرانسمیشن میں 1 سے 2 بجے تک مینچسٹر اسٹوڈیو سے، جب تک کے لیے اجازت چاہتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔